अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल यार दिलबरम अज़कलम रहीला ख़ान किस्त नंबर 6। मुझे डर लग रहा है। शम्स लाला इनफाल महद की धमकी का सोचकर परेशानी से बोली। डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, रिलैक्स। शम्स ने उसके सर पर थपकी दी और पूरे ध्यान से गाड़ी ड्राइव करने लगा। नहीं लाला, उसने धमकी दी थी। इनफाल आपके चेहरा चुकाए मिन मिनाए। शम्स जो पहले गुस्से से खोल रहा था मज़ीद आग बोला हुआ था। वो इतनी तेज़ ड्राइव कर रहा था कि अपने आदमियों से काफ़ी आगे निकल आया था। जब उसका यूं अकेले गाड़ी में आदमी से दूर उसे ख़तरे में डाल सकता था। शम्स के बहुत से दुश्मन उसकी साख ख़राब करने के तुले हुए थे, जो बस मौका की तलाश में थे। उसकी तेज़ गाड़ी चलाने पर इनफाल ने शम्स की तरफ देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। क्या धमकी दी है उसने? वो भारी आवाज़ में बोला, जबकि इनफाल ने डर कर आँखें मेची। उसे एहसास हुआ कि बताकर गलती कर दी। दोनों एक से बढ़कर एक गुस्से के तेज थे। कोई नहीं, इनफाल कहकर जल्दी से रुख मोड़ गई। शम्स जानता था कि उसने क्या धमकी दी होगी। अब तो उससे मिलना और भी ज़रूरी हो गया था। दोनों की सोचों का रुख अब महद की जानिब था। शम्स ने इनफाल की जानिब देखा, जो बूझी बूझी से शीशे के पार देखने में मसरूफ़ थे। कुछ ही देर में वो मुसल्लह गार्ड्स की गाड़ियों के हमरा छोटी हवेली दाखिल हुए थे। हवेली आते ही इनफाल का चेहरा खिल उठा था। उसके चेहरे की चमक देखकर शम्स का गुस्सा झाल की मानंद बैठ गया था। वो भला कब अपनी बहन को परेशान उदास देख सकता था? वो तो उसकी चिड़िया थी, जो चहकती उड़ती फिरती अच्छी लगती थी। उसका उदास होना छोटी हवेली तो क्या बड़ी हवेली के मकीनों से भी बर्दाश्त नहीं होता था। जब भी तो आज तक उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। सबसे बढ़कर उसे प्यार करते थे कि ये दोनों हवेलियों की छोटी जो थी। शम्स लल्ला, अब ना आपको मेरी भाभी ले आना चाहिए। इनफाल शम्स के साथ चलती बोली, अच्छा और अब ये ख्याल क्यों आया? शम्स ने कहा, बस आ गया। बीच जान कितनी अकेली होती है, भाभी आएगी तो उनका दिल भी लग जाएगा। कहे तो आप ठीक रहिए, सोचना पड़ेगा। शम्स ने एक्टिंग की, जबकि इनफाल के कदमों को ब्रेक लगी। वो उससे 2 कदम पीछे खड़े, आंखें सुकेड़े घूर रही थी। क्या हुआ? शम्स ने पलट कर पूछा। एक्टिंग नो लाला, जल्दी बताएं कौन है मेरी भाभी? इनफाल ने कहा। क्या मतलब? शम्स ने पूछा। मतलब ये कि काला, पहले जब मैं कहती शादी मतलब ये कि लाला, पहले जब मैं कहती थी शादी करके भाभी ले आए तो आप कहते थे कि आपको अभी शादी ही नहीं करनी और ना इस बारे सोचना है। और अब इनफाल ने बमें उचके, जबकि इनफाल के अंदाज पर शम्स खुल कर मुस्कुराया। और अब यह कि मुझे लगा कि अब मेरी बहन की एक रत भाभी आनी चाहिए, बड़ी जल्दी नहीं, आपको एहसास हो गया? इनफाल मुस्कुराई। अच्छा लाला, बताए ना कौन है वो? बच्चे, वो आपके बहुत करीब है, आप अच्छे से जानती हैं कौन। ये तो सरप्राइज़ है। अच्छा तो फिर हम अभी चलते हैं उनके घर। इनफाल ने जल्दी मचाई। अरे मेरी चिड़िया, सबर से काम लो। उसके घर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उस घर वाले नहीं चाहते इस रिश्ते को। ओहो, अब इनफाल को परेशानी हुई। अब ये कि मैं आपकी भाभी ले आऊँगा, फ़िलहाल आप अंदर जाएं। बीजान कब से इंतज़ार कर रही है। शम्स उसे सर पर प्यार दिया, अंदर भेजता वापस पलटा। उसका चेहरा संजीदा था। वो सपाट अंदाज में गाड़ी में बैठा और सूरत से गार्ड के साथ हवेली से निकला। अस्सलाम वालेकुम नानो। इनफाल बीच जान को लॉन्ज में बैठा देख कर बोली, वालेकुम अस्सलाम नानो। वारी, मेरी शहजादी के, मेरी बच्ची आई है। बी जान मीठे लहजे में बोलकर जल्दी से अपनी जगह से उठी और इनफाल के लिए बाहें फैलाई। इनफाल मोहब्बत से उनके गले लगी और चटाचट बी जान के गाल चूम डाले। आई मिस यू सो मच नानू। इनफाल उनके गले में बाहें डाले, उनके कंधे पर सर रख कर लाड से बोले, मैंने भी बहुत मिस किया मेरी बच्ची, और ये तुम इतने दिनों बाद क्यों आई हो? बीच जान ने उसका सर थपका साथ वजह पूछ डाली। अब तो आ गई हो ना, 2 दिन रहूँगी, सच कह रही हो तुम? बीच जान ने प्यार से उसके बाल सहलाते पूछा। जी मेरी गुलाब जामन नानो। इनफाल ने शराब से मुस्कुराहट दबाए का। बीच जान ने धप रसीद की थी, क्योंकि गुलाब जामुन उनको अयूब खान बुलाते थे। इसी नाम को लिए वो चिढ़ जाते थे कि इनफाल, शम्स और अली उनको बहुत तंग करते थे। अगर प्यार समेट लिया हो इनफाल भी तो कुछ मेरे लिए भी छोड़ें। अली किचन से बरामद होता हाथ में मग पकड़कर उनकी तरफ आया। तुम? उसको देखकर हक्का बक्का सी होगी। आहिस्ता बोलो अनफी। उसके अनफी कहने पर इनफाल की आंखें मज़ीद खुल गईं। उसे ज़रा देर नहीं लगी थी समझने में। तभी उसने बी जान की जानिब देखा, जो उसकी हालत देखकर एंजॉय कर रहे थे। बी जान इनफाल की हैरानगी में डूबी सरगोशी निकली। मैं हूँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और कज़न अली खान। बी जान को बोलने से पहले अली उसके सामने खड़ा होता चौड़ी हथेली फैलाए सीना तान कर बोला, जबकि इनफाल का सकता अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। जब ही खा जाने वाली नज़रों से घूर कर उसकी हथेली पर ज़ोर से थप्पड़ मर। आउच, जिलाद नहीं।
علی کی شوخی پل میں غائب ہوئی تھی، اس میں چوڑے ہونے والی کیا بات ہے؟ ڈبل روٹی، انفال نے تنک کر پوچھا۔ تمہیں خوشی نہیں مجھے کزن میں دیکھ کر؟ علی نے مگ لبوں سے لگا کر بڑا سا گھونٹ حلق میں اتار کر استفسار کیا۔ ہو رہی ہے نا؟ انفال شاطرانہ مسکرائی۔ ہیں واقعی؟ علی کی بانچیں کھلی۔ ہاں، تمہاری سجی اور قورمہ شمس لالا کے ٹائیگرز کا ڈنر بننے والا۔ انفال آنکھیں پٹ پٹا کر کہتی، بی جان کے پاس صوفے پر بیٹھی۔ وہ نہ قدری پٹھانے، مفت میں کزن مل گیا جو دوست تھا، اور تم چلی نہ پورے ہونے والے خواب دیکھنے۔ علی اس کے سامنے بیٹھ کر انفال کو سلگا گیا۔ یو چیٹر، ڈبل روٹی، تم گیم کھیل رہے تھے، میں تمہارا سچ میں آملیٹ بنا دوں گی۔ انفال ہتھے سے اکھڑتی کشن اور گلدان اس کی جانب اچھال چکی تھی۔ آؤ چھوئے، رکو، باگڑ بلی لگ جائے گی۔ علی جمپ لگا کر صوفے کی اوٹ میں چھپ کر اسے باز رکھنے کو بولا۔ نہیں تمہارا تو آج میں چپلی کباب بناؤں گی۔ انفال اب شو پیس اس کی جانب اچھال رہی تھی۔ ارے انفال، بچے لگ جائے گی۔ بی جان بخلا گئی کہ انفال میں یکدم سے جن آ چکے تھے جو علی کا بھرتا بنا دینا چاہتے تھے۔ نہیں نانو، آپ ہٹ جائیں، آج میں اسے نہیں چھڑوں۔ اتنے دن اس نے مجھ سے چھپایا کہ یہ ڈبل روٹی ہے۔ انفال ہامتی ہوئی بولی، ایج ہے جلادنی، میں اب سنگل روٹی ہو چکا ہوں۔ اتنا ہینڈسم نظر نہیں آ رہا کیا؟ علی صوفے کے پیچھے سے سار نکالے اپنے پرانے نام پر دانت پیستے بولا، ہینڈسم؟ تم ہینڈسم ہو؟ ابھی بتاتی ہوں۔ تبھی انفال شیشے کی میز سے لکڑی کا بنا کیوں اٹھا کر اس پر پھینکا تھا کہ وہ جو سار نکالے اپنے نام پر بحث کرنے والا تھا، کیوب سیدھا اس کے سر پر سلام میں اتنا دور جا گرا تھا۔ بی جان روکو، اس کو بتاؤ اس کو کہ میں نہیں ہوں اس کا کزن۔ علی درد سے دورا ہوتا چلا کر اپنے کزن والے رشتے سے مک کر گیا۔ اس کے یوں کہنے پر بی جان کے ساتھ انفال کی بھی ہنسی نکل گئی۔ نہیں، تم ڈبل روٹی اور اب میں اپنے کہے پر عمل کرنے والی ہوں، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ انفال سے گرتی اب اس کی جانب آ رہی تھی، اس بار ہاتھ میں وائی تھا۔ علی کی آنکھیں پھیلیں، وہ فٹ سے اٹھا اور لون میں پھیلے کانچ پر سے پھیلانگتا بچا کر پاؤں رکھتا زینے چڑھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اس نے انفال سے اتنے شدید ری ایکشن کی امید نہیں کی تھی، جبکہ لاؤنج کی حالت یوں تھی جیسے طوفان آیا۔ سب کچھ بکھرا ٹوٹا فرش پر پڑتا اور انفال گہرے گہرے سانس بھرتی صوفے پر بیٹھتی، جبکہ بی جان کبھی اسے تو کبھی لاؤنج کو دیکھ رہی تھی۔ جب بھی ملازم آ کر وہاں سے صفائی کرنے لگے اور ایک ملازم نے انفال کے سامنے ٹھنڈے پانی کا گلاس کیا جسے وہ گھٹا گھٹ پی گئے۔ نانو، آپ جانتی تھی نا؟ آپ کے انفال نے پوچھا۔ بیٹا میں تو سرپرائز دینا چاہتی تھی، تو مجھے کیا پتا تھا یہ سرپرائز ہوگا۔ بی جان لاؤنج میں آئے تھوڑی دیر پہلے کی بھونچال کی جانب اشارہ کرتی بولی۔ تبھی وہاں ایوب خان آئے۔ ہماری گڑیا آئی ہے، وہ مسکرا کر انفال کی جانب آئے اور اڈے سینے سے لگایا۔ لاؤنج کی حالت دیکھ کر ایوب خان سمجھ گیا کہ انفال علی سے مل چکی ہے۔ وہ اپنے نانا نانی کے پاس اتنے دنوں سے جمع کی باتیں کرنے لگے اور ان کو علی کے قصے بڑی حویلی کے مکینوں کے حوالے سے بتانے لگے۔ علی شمس کا چھوٹا بھائی تھا۔ بچپن میں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے علی اور انفال کی بہت دوستی تھی، جس سے مہد کو کافی چڑ تھی ان کی دوستی پر۔ وہ دونوں بہت شرارتی تھے اور ہم عمر ہونے کی وجہ سے ان کی بہت بنتی تھی۔ علی موٹا گولو مولو سا تھا۔ انفال نے اس کا نام ڈبا روٹی رکھا تھا، جبکہ علی اس کو انفی، جلادنی اور باگڑ بلی بھی کہتا تھا۔ ان میں لڑائی بھی بہت ہوتی تھی۔ پھر کچھ وجوہات کی بنا پر علی کی فیملی وہاں سے چلی گئی تھی۔ انفال کبھی کبھی علی کے گھر جاتی تھی، دونوں خوب کھیلتے تھے۔ یہ دونوں شمس کے لاڈلے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ انفال کا آنا بند ہو گیا کہ اسے بڑی حویلی والے شمس، ایوب خان اور بی جان کے لاکھ منت سماجت کرنے کے بھی نہیں بھیجتے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ جب ایوب خان نے دشمنی کے ڈر سے شمس اور علی کو وہاں سے بھیجنے کا فیصلہ کیا اور بورڈنگ میں کروا دیا تھا، کیونکہ علی اور شمس پر ایک دو بار حملہ ہوا تھا جس نے ایوب خان کو ڈرا دیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ جب شمس اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس حویلی آ گیا تھا اور ایوب خان کی جگہ اس نے سنبھال لی تھی۔ ان کی جگہ سیاست میں شمس نے لے لی تھی اور بہت سے کاروبار تھے جن کی بھاگ دوڑ شمس کے ہاتھ میں تھی۔ اس دوران اسے مسلسل سیاست میں ترقی کرتا دیکھ اس کے بہت سے حریف بن چکے تھے۔ بہت جلد اس نے اپنا نام اور مرتبہ بنا لیا تھا۔ جبکہ علی شمس سے 6 سال چھوٹا تھا اور اس کی تعلیم ابھی رہتی تھی تو وہ وہیں رکا رہا تھا، پر کچھ دن پہلے اس کی زور زبردستی پہ وہ ہاسٹل سے واپس آ گیا تھا اور انفال کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ جہاں اس کی نظر انفال پر پڑی تو پہلی نظر میں وہ اسے پہچان گیا تھا، جبکہ انفال نہ پہچان پائی کیونکہ اس نے بچپن میں ہی دیکھا تھا۔ انفال کو کچھ ماہ پہلے ہی چھوٹی حویلی آنے کی اجازت ملی تھی، ورنہ وہ سب اسے سکول میں ہی مل جاتے یا حویلی خود آ کر مل جاتے تھے۔ روڈ پر شمس اور اس کے آدمیوں کی گاڑیاں
سورہ سے آگے پیچھے رواں دواں تھی۔ ایک مخصوص جگہ پہنچ کر ان کی گاڑیوں کو بریک لگی۔ جب بھی شمس اپنی گاڑی سے اترا اور اپنے آدمی کو وہیں رکنے کا کہہ کر آگے بڑھا جہاں مہد اس کی جانب پش کیے کھڑا پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ مہد ارسلان، شمس کی بھاری آواز گونجی۔ جب بھی مہد نے مڑ کر کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑے شمس کو دیکھا، مہد کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ تم نے منع کیا میری بہن کو؟ شمس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ وہ میری بیوی ہے۔ تو میری بیوی کے بارے کیا خیال جو اس وقت تمہارے گھر ہے؟ شمس نے جتایا، جبکہ مہد کا چہرہ خون چھلکانے لگا تھا۔ شمس خان حد میں رہو۔ مہد پھونکا، میں حد میں ہوں مہد ارسلان، بہتر ہے کہ میری بہن پر پابندیاں لگانا بند کر دو، ورنہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ میرے اور میری بیوی کے معاملے میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا، میں تمہیں بھی نہیں۔ مہد نے گھور کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر تیار ہو، بہت جلد آؤں گا میں بڑی حویلی۔ اس کی بات پر شمس نے جتایا۔ مہد نے ابرو چکائے۔ تبھی شمس کا فون رینگ ہو۔ اس نے جیسے ہی کان سے لگایا، مقابل کی پریشانی میں ڈوبی آواز سپیکر سبرے۔ سر کپڑے والی فیکٹری میں آگ لگی ہے، پر شکر ہے کہ کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ جلد ہی پتہ چل گیا تھا۔ شمس نے مہد کی جانب دیکھا جو پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے مسکرا رہا تھا۔ لمحہ لگا تھا جاننے میں شمس کو اس سے ایسی کوئی امید تھی۔ یہ چھوٹا سا تحفہ میرے دوست جو میری بیوی کو بغیر پوچھے لے گئے، اس لیے میرے بہن کا خیال دل سے نکال دو اور اپنی بہن کی رخصتگی کا سوچو۔ مہد کہہ کر مخالف سمت مڑا۔ ناممکن، تمہاری بہن میری بیوی ہے، جلد یا بدیر اسے میرے پاس آنا ہے۔ اگر اگلی بار تم نے میری بہن پر کوئی پابندی لگانے کی کوشش کی تو میرے جواب کے لیے تیار رہنا۔ شمس غصے سے کہہ کر مڑا، جبکہ مہد نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی اور بھاری قدم گاڑی کی سمت بڑھائے۔ مہد چاہتا تھا کہ انفال جلد اس کی دسترس میں آئے اور وہ اس پر حق جما کر روک سکے، جبکہ شمس چاہتا تھا کہ مہد اس کی بہن پر روک ٹوک نہ لگائے اور اس کی بہن کو چھوٹی حویلی آنے دے۔ نہ جانے اب کس کی خواہش پوری ہونی تھی، دونوں کی نہ چاکی کیا حالات لانے والے تھی۔ روشن نے گردن تک کمبل اڑے، ایک ہاتھ پیٹ پر اور دوسرا تکیے پر رکھے دائیں جانب ہلکی سی کروٹ لیے سکون سے نیند میں تھی کہ جب کوئی بنا آواز کیے بلکنی سے اس کے روم میں داخل ہوا تھا۔ مقابل آرام سے چلتا ہوا دیوار سے لا کر کھڑا ہو گیا، نظریں بیڈ پر پڑے مرتعش وجود پر جم سی گئی تھی۔ شمس کی نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر جمی تھی، خوبصورت نین نقوش کالی سیاہ آنکھیں اس وقت بند تھی، پلکوں کی جلر عارضوں پر سایہ افغان تھی، چھوٹی سی ناک، بھرے بھرے گلابی گال، سرخ باریک لب جو آپس میں سختی سے پیوست تھے، بھورے کلڑ بال تیکھے تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسی وقت اس سوریے میں وہ شمس کو اپنا اور دیوانہ کر گئی تھی، نظریں چہرے سے پھسل کر اس کی گردن تک اوفے پھسلتی اس کے قیامت خیز سراپے میں الجھی تھی۔ وہ سانس روک کے اس کی سانسوں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے کا فسوں خیز خوابناک ماحول شمس کو کمزور کر رہا تھا۔ وہ جذبات کے اٹھتے سمندر پر بند باندھے ثابت کیے کھڑا تھا، اپنے وجود کو کسی کی تپش زدہ نظروں سے نیند میں ہی جھلستا محسوس کر رہی تھی۔ اسے نیند میں ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑے استحقاق اور گہری نظروں سے پورے انہماک سے اسے ہی دیکھ رہا۔ وہ بے چین سی ہوئی تھی اور یکدم اس نے آنکھیں کھولیں، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ نائٹ ڈریس میں وہ کھلے بالوں سمیت گھبراہٹ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ مقابل کی نظریں اس کی ہر حرکات پر چیل کتنا جمی تھی۔ کتنے سالوں بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا اور کتنا سکون ملا تھا۔ وہ پوری دل جمعی سے مدھم روشنی میں نظر آتے اس کے چہرے کے نقوش میں کھو چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ کتنا بے چین تھا، اس کا خوبصورت چہرہ بار بار آنکھوں کے پردے پر لہرا کر اسے بے چین کر رہا تھا کہ وہ جو اتنے سالوں میں اس کا بھول چکا تھا۔ اپنی امانت کو دیکھ کر دل شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کی تھی، اس کے پاس اختیارات تھے، دیکھنے کے، چھونے کے، محسوس کرنے کے اور اپنی پناہوں میں لینے کے۔ وہ علاقے کا ایم این اے اپنے عہدے، اپنی روایت کا خیال کیے بغیر رات کے اندھیرے میں بڑے دھڑلے سے دشمن جان کے پاس پہنچایا تھا، اس بات کے خوف سے آزاد کہ اگر کوئی اس پہر دیکھ لے تو کیا نتیجہ اخذ کرے اور کیا حالات ہو سکتے تھے۔ اسے خود پر ہی سوچ کر ہنسی آئی کہ آیا ایک بار کی ہلکی سی جھلک دیکھنے پر بھی یوں آن پہنچا تھا تو اب کیا حالت ہونے والے تھی۔ دل زور شور سے دھڑک اٹھا تھا، نظریں اب اس کے سراپے کا طواف کر رہی تھی جو بلیک نائٹ ڈریس میں ریشمی بال پوشت پر کھلے چوڑے چہرے پر گھبراہٹ لیے گہری سانس بھر رہی تھی۔ اس کو ابھی تک اپنے وجود پر گڑی نظریں محسوس ہو رہی تھی۔ روشانہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس لبوں سے لگا اور ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ اپنے حلق میں اتارا تھا۔ روشانہ نے دائیں ہاتھ سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ اس نے نظریں پورے کمرے میں گھمائی ہی تھی کہ یکدم سے اس کے منہ سے خوف کے مارے چیخ نکلی، آہ کہ کون ہے وہاں؟ وہ لڑکھڑتی آواز میں بولے جب اندھیرے میں کوئی کھڑکی کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرے کے باعث وہ مقابل کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، کسی دوسرے وجود کا رات کے اس پر اپنے کمرے میں موجودگی پر روشانہ کی آنکھوں میں خوف
ہلکورے لینے لگا تھا۔ اس کے پوچھنے پر بھی مقابل پر جیسے اثر نام کی چیز حاوی نہیں ہوئی تھی۔ مم میں نے پوچھا کون ہو تو؟ اب کی بار وہ ذرا تیز آواز میں بولی تھی۔ جب ہی شمس نے دیوار سے ٹیک چھوڑ کر اس کی جانب قدم بڑھائے، روشان نے اس کو ادھر بڑھتا دیکھ سورج سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہیں رک جاؤ، وہ تقریباً چیخی تھی، پر اس کو رکتا نہ دیکھ روشان نے تیز سے دروازے کی سمت بڑھی۔ اس کا ارادہ وہاں پر شمس نے بیچ راستے ہی اسے کمر سے پکڑ کر اپنی قید میں لیا تھا۔ چھوڑو، وہ چلائے، پر نظریں ہلکی سی روشنی میں نظر آتے چہرے پر پڑیں تو سانس تک رو گئی۔ شش، رات کے اس پیر کس کس کو صفائی دیتی پھرو گی کہ میرے کمرے میں میرا شوہر تھا؟ شمس کو اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کے کان کے قریب گمبھیر آواز میں بول کر اس کے منہ سے بھاری ہاتھ ہٹایا۔ روشانہ کی آنکھیں پھیلی تھی۔ شمس، وہ سرگوشی میں بولی۔ جی جان شمس۔ اس نے روشانہ کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر سختی سے خود میں بینچے سینے سے لگائے، جس بات سے چور لہجے میں کہا کہ روشانہ کانپ گئی۔ اس کو خود سے قریب تر دیکھ کر روشانہ کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ وہ گہری سانس بھرتی مدھم آواز میں بولی، جبکہ شمس اسے یوں ہی سینے سے لگائے کھڑا اس کی دھڑکنوں کا رقص سن رہا تھا۔ آپ سے ملنے، آپ کی قربت میں سکون لینے، کچھ لمحے آپ کے ساتھ گزارنے۔ شمس اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے بھاری ہوتی آواز میں بولا، جبکہ روشانہ کا بدن لرزنے لگا تھا۔ وہ اس کے حصار میں قید الجھن زدہ تھی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ تو خود ابھی تک حیران تھی کہ شمس وہ بھی اتنے سالوں بعد یوں آئے گا۔ کیوں؟ اگر ماہد بھائی، شش، میں اپنی بیوی سے ملنے آیا اور بے فکر ہو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ شمس اس کے بالوں سے چہرہ نکل کر اس کے لبوں پر انگلی رکھتا چپ کروا گیا۔ آپ جائیں پلیز، وہ ہمت کرتی بولے۔ شمس نے اندھیرے میں مخمور نگاہوں سے اسے نائٹ ڈریس میں دوپٹے سے آزاد وجود یہ اپنے حصار میں اپنی قربت سے سرخ پڑتا دیکھ رہا تھا۔ گھبراہٹ اور شمس کی دہکتی قربت میں روشانہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے ڈر کے تھا۔ اس کے بازوؤں کی حدت سے کمر جلتی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ شمس کی گرم جلستی سانسیں متواتر چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑی شمس کو گستاخی پر اکسا رہی تھی۔ پھر آؤں گا، تفصیلی ملاقات کے لیے میرا انتظار کرنا۔ شمس اس کی کمر پر گرفت مضبوط کیے اس کے چہرے کے قریب چہرہ کیے سرگوشی میں بولا اور جھک کر شدت بھری پہلی مور ثابت کر کے اس کے چہرے کے نقوش کو ازبر کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہے جلادنی، کیا ہو رہا ہے؟ علی انفال کے پاس آتا بولا۔ تم بدتمیز، ڈبل روٹی شکل گم کر اپنی کل شام سے وہ انفال سے معافی مانگ کر آدھا ہو چکا تھا، پر انفال سے نے بھاؤ نہ دیا تھا۔ وہ اس سے سخت ناراض تھی۔ انفی مان جاؤ نا یا نو، بڑی ہی کوئی وہ ہو کیا؟ مطلب اچھی ہو، معاف کر دو گے؟ علی نے مصلح جو میں کہا۔ ہم پر ابھی نے، اچھا میں تمہیں تمہاری فیوریٹ آئس کریم بھی کھلاؤں گا باگڑ بلی۔ علی نے دانت پیسے، جبکہ انفال اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پیر مار کر وہاں سے اٹھ گئی۔ باگڑ بلی! علی نے انفال کو لان میں دے کر ہانک لگائی، جبکہ انفال کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کیا بول رہا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر گھرائے۔ میں نے کہا آؤ تمہیں جنگلی بلیاں دیکھا لاؤں۔ علی اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی جانب بڑھا۔ تم یہ بھی کہہ سکتے کہ تو آؤ تمہیں آئس کریم کھلانے لے چلو۔ انفال نے ہاتھ چڑھایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ علی نے انفال کو آئس کریم کھلائی۔ انفال نے اسے 100 بار سوری بولنے پر معاف کر دیا تھا اور اب دونوں بچپن کے قصے یاد کرتے ایک بڑے سے سرسبز میدان میں کھڑے تھے۔ یہ ایک مرغزار علاقے کا خلاصہ میدان تھا جہاں پہاڑی بکریاں اور بکرے چار رہے تھے۔ وہ دونوں کہہ کے لگا رہے تھے جب بھی انفال کی نظر قدرے دور دائیں جانب کھڑے مہد پر پڑی، جو اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑا کچھ کہہ رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب مہد کی نظر پڑی انفال کو اسی لڑکے کے ساتھ اس طرح اس ایریے میں یوں اکیلے دیکھ کر مہد کے تن بدن میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ تمہیں کیا باگڑ بلا نظر آ گیا ہے؟ انفال کی ہونک شکل دیکھ کر علی نے کہا۔ وہ بھی مہد کو دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہر وقت غصے میں رہنے پر وہ اسے باگڑ بلا کہتا تھا، پر صرف دل میں مہد کے سامنے کہتا تو اب تک جنت میں سیر کر رہا ہوتا۔ وہ بڑی حویلی کے ہر فرد کے متعلق آگاہ رہتا تھا۔ جب بھی مہد کو پہچان گیا تھا، مہد کھولتے دماغ سے علی کو گھورا تھا۔ اس کا دل کیا ابھی علی کو پکڑ کر اس کا قصہ تمام کر دے۔ غصے کی شدت سے کان پھٹی اور گردن کی رگیں ابھر کر واضح ہو رہی تھی۔ گلاس کے پیچھے آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ انفال کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ کر ضبط کھو بیٹھا تھا۔ اسے کیوں برا لگ رہا تھا، جیسے کوئی اس کا دل بری طرح انگاروں پر جلا رہا۔ وہ آگ بگولا ہو چکا تھا۔ انفی! علی نے اسے حیران دیکھ کر پکارا۔ ہاں نظر آ گیا باگڑ بلا؟ انفال مہد کو دیکھ ہکلا کر بولی تھی، جو بلیک سوٹ پہنے سن گلاسے لگائے اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑا اسی جانب چہرہ کیے لب بھنچے کھڑا تھا۔ مجھے تو باگڑ بلی بھی نظر آ گئی۔ علی مسکراہٹ دبائے بولا۔ تمہیں شرم نہیں علی؟ تم مجھے باگڑ بلی کہہ رہے؟ میں نے تمہیں کب کہا؟ علی نے پینترا بدلا تھا۔
महद दांत सख्ती से दांतों पर जमाए तनी रखूं और हाथों की मुठ्ठियां बिंचे उनकी तरफ बढ़ा। अली चलो। महद को अपनी जानिब बढ़ता देख इनफाल तकरीबन दौड़ लगाते चिल्ला, जबकि उसकी हरकत पर महद का दिल किया अली को छोड़कर पहले उसकी मुरम्मत कर डाले। अली ने महद के तपे तपे सुर्ख चेहरे को देखकर पहले हाय के अंदाज में हाथ ला, फिर बाय के अंदाज में और शरारत से आंख वें करके उसी तरफ दौड़ लगा दी जहाँ इनफाल चादर संभाले भागते गाड़ी तक पहुंच चुकी थी। वो बचपन में भी ऐसे ही महद के गुस्से को हवा देकर खुद भाग जाया करती थी। महद को इस वक्त इनफाल जहर लगी थी। 2 कदम ही ली कि वो अपनी जगह रुक गया। कौन है ये लड़का? महद ने अपने आदमियों से पूछा, क्योंकि वो शदीद मसरूफियत की बिना पर उसका पता करवाना भूल गया था और अब सामने देखकर उनसे उसके मुतल्लिक इस्तफसार किया। छोटी हवेली का छोटा बेटा अली खान, उसके ख़ास मुलाजिम ने बताया। इतने सालों बाद वो उसको देख रहा था जो बचपन कितना शरारती था। जब भी बड़ी अचानक से महद ने अपने पिस्टल गन होलिस्टर से निकलकर निशाना लेते ट्रैगर दबाया था। ठा की आवाज़ गूंज उठी थी। उसके साथ ही इनफाल की चीख ली और हरासान नज़रों से अली को देखा जो अपनी जगह कदम रोक चुका था। गोली की आवाज़ पर परिंदे डर से मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते दरख्तों से उड़े थे। इर्द गिर्द पहाड़ों से आवाज़ें टकरा कर अभी तक गूंज रही थी। इनफाल फटी फटी निगाहों से महद को देख रही जो अब उसी की तरफ बढ़ रहा था। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।